बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज भी पाकिस्तान की कौम जो है वो कल होने वाले सानहे जो कि PIA के जहाज़ का जो क्रैश था उसके अंदर आज भी गम में डूबी हुई है और इस सोग में हम भी बराबर के शरीक हैं। इसके साथ साथ कुछ और बहुत कौमी मसाइल जिनके ऊपर पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही है और होती रहेगी कुछ और दिन भी। कल बहुत अहम दिन होगा उस अहम मसले पर, और वो है पनामा लीक्स के हवाले से। कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी है दोनों तरफ से और आज खान साहब ने मुस्तरद किया है कमीशन को और उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि कमीशन बने। और उन्होंने कहा कि कमीशन बनेगा तो हमें खदशात हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं शवाहिद चूँकि सामने आ चुके हैं, लिहाजा उस पर कोर्ट फैसला कर ले तो वो बहुत बेहतर होगा। क्यों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो नहीं चाहती कि कमीशन बने, और क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चाहती है कि कमीशन बने? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये कोर्ट की सवाबदीद है, कमीशन बनाते हैं तो बनाए, नहीं बनाते तो नहीं बनाए। क्या होगा अगर कमीशन बनता है तो, और अगर कमीशन नहीं बनता तो क्या नुकसान या फ़ायदा होगा और किसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? चीफ जस्टिस साहब रिटायर होने वाले हैं, तकरीबन 15 को उनकी फेवल है, उसके बाद अदालती छुट्टियां भी होंगी। क्या 15 तक ये फैसला हो जाएगा? अगर कल दोनों पार्टियां ही कहती हैं कि कमीशन ना बनाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट रेडी होगी, और फिर ये भी राय आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों पूछा पार्टियों से कि कमीशन बनना चाहिए। इन सारे मामलात के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं जो कि कानूनी मुशीर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और हुकूमत की जो लीगल टीम है उसको ये हेड भी कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है, रुकन कौमी असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, अगेन बहुत सीनियर सहाफ़ी हमारे, तजियाकार लाहौर से हमें ज्वाइन करें। आप सब लोगों को बहुत खुश आमदीद। और मैं आप लोगों की इजाज़त से ही इफ्तिखार साहब के पास पहले जाना चाहूँगी। इफ्तिखार साहब, जाहिर है कि ये जो पनामा के ऊपर कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, खान साहब ने तो कह दिया कि हमें कमीशन नहीं चाहिए, हुकूमत कह रही है कि कोर्ट की सवाबदीद है। एक बहुत बुनियादी सवाल उठ रहा है कि कोर्ट को ये पूछना चाहिए था या नहीं पूछना चाहिए था, उनको फैसला करना चाहिए था, नहीं? आसमा मेरा ख्याल है कि ये सवाल अगर ज़फ़रुल्लाह साहब से पूछा जाए तो उसका फायदा मुझे भी होगा और असद उमर साहब को भी होगा कि हम दोनों दान नहीं हैं। हम 184(3) के तहत जो जुडिक्शन इस्तेमाल की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी उन हदूद और कयूद के बारे में शायद उतनी गहराई से जितनी ज़फ़रुल्लाह साहब जानते हैं। क्या 184(3) को एक्सरसाइज करने के बाद अदालत उससे पीछे हट सकती है? क्या माजी में ऐसा हुआ कि प्रोसीडिंग 184(3) के तहत शुरू की हो और फिर उस केस को कहीं रेफर कर दिया हो, या उस केस के बारे में कहा हो कि ये हम इसको अब इसकी सुनवाई नहीं कर सकते, दोनों पार्टियों को कहा हो या जो भी मुतल्लिका पार्टियां उनको कहा हो कि आप रेमेडी फलानी जगह से हासिल कर लें? मेरा ख्याल है ज़फ़रुल्लाह साहब से शुरू करें, बिकॉज ये बड़ा चले उनसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल ज़फ़रुल्लाह साहब, अब ये इफ्तिखार साहब ने सही गाइड कर दिया हमें कि ये आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है लीगली आप ही जानते हैं ज़्यादा। क्यों नहीं कोर्ट ने बना दिया और पूछा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के हालात की वजह से मेरा दिल तो इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन बहरहाल जो कि मजबूरी है। देखिए, पाकिस्तान के आइन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आम तौर पे अपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है कि नीचे से एक फैसला जाता है तो उसको सुन लेते हैं, सिर्फ कानूनी नुकात पे, फैक्ट्स पे नहीं जाते। एक जुरिस्डिक्शन ऐसी है, बल्कि दो, जिसमें वो बराह रास्त सुन सकते हैं। एक, सूबों के दरमियान अगर झगड़ा हो तो फिर वो जाते हैं, जो पाकिस्तान में आज तक 73 से अनवर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। और एक है अगर हकूक इंसानी का मसला हो, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दो इंग्रेडिएंट अगर इकट्ठे हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट को 184(3) के तहत मिल जाता है। इसको बहुत स्पेयरिंगली इस्तेमाल किया जाता है। 73 से लेकर इफ्तिखार चौधरी तक आप ऐसे गिन सकते हैं कि 30 साल में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कितनी दफा इस्तेमाल किया, सही चंद ऐसे गिन सकते हैं। लेकिन चौधरी इफ्तिखार साहब की जो कोर्ट थी वो जुडिशल एक्टिविज्म की इंतहा पे थे, तो उन्होंने इसको बहुत इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन इसमें आम तौर पे देखा यह जाता है कि इस तरह का जो कंट्रोवर्शियल मैटर हो, जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड करनी हो, एक पार्टी एक असर्ट करती, एक उसको डिनाई करती, इस तरह के जो मामलात हो जाते हैं आम तौर पे अदालतें इस मामले में नहीं पढ़ती। आज तक तो आपको लगता है कि इस केस की पोजीशन वही हो गई है कि अदालत पढ़ना नहीं चाहिए? नहीं, ये हो गई थी, लेकिन फिर भी अदालत ने जब ये मामला चला
تو پرائم منسٹر صاحب کی پوری لیگل ٹیم میں جس پر میں بھی ہوں، ہم نے پرائم منسٹر کو ایڈوائز کیا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ کی جورسڈکشن پہ اس پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ نہیں بنتی. انہوں نے کہا جی قانونی طور پہ تو میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، میں پولیٹیکلی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، لہذا آپ جا کے یہ کہیں کہ آپ یہ زیوم کر لیں. سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ بھائی ایسے معاملات میں جورسڈکشن نہیں بنتی، ہم سٹریچ، یہ لفظ سے چیف جسٹس آف پاکستان کے، ہم اس کو سٹریچ کر رہے ہیں. ہم نے کہا بسم اللہ. انہوں نے فوراً پوچھ لیا ایک دن بعد کہ جی آپ لوگ کمیشن پہ تیار ہیں؟ دونوں پارٹیوں کو انہوں نے ٹائم دیا. ہم نے دونوں نے جا کے کہا کہ جناب آپ کی ثوابدید ہے، آپ بنا دیں، ہمیں قبول ہے. یہ تو ہسٹری ہے. لا کیا کہتا ہے؟ لا یہ کہتا ہے کہ یہ پاور جو ہے سپریم کورٹ کی یہ بہت بڑی ہے. میں اومنی پوٹنٹ کا لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہتا، کم و بیش ایسی ہے. تمام رول ضابطوں سے وہ کم و بیش ایویڈنس کے سے پاک ہو سکتے ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. کمیشن، میں ایز اے لائر بات کر رہا ہوں، ایز اے پارٹی اسپوکس مین، ایز اے وہ کمیشن بنا سکتے ہیں، خود بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اداروں کے بھی سپرد وہ معاملہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہہ یہی رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ چونکہ اداروں نے کام نہیں کیا لہذا ہم سن رہے ہیں. اس لیے ہماری ان سے گزارش ہے کہ اب اس معاملے کو وہ بار بار تصور دے رہے ہیں کہ ہمیں ایویڈنس ریکارڈ کرنی پڑے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اب آپ سن لیں، ساری چیزیں سن لیں اور اس کے بعد لے لیے تو آپ سن لیں. اب آپ کی پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کمیشن چاہیے ہی نہیں، جو کہ پچھلی جو ہیرنگ تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ان کے آپ کے جو الزامات تھے اس کے لیے کافی فیوریبل تھی. مطلب 3 سوالوں کے جواب اپیرنٹلی گورنمنٹ نہیں دے سکی ہے، پرائم منسٹر نہیں دے سکے ہیں. تو آپ کمیشن اسی لیے نہیں چاہتے کہ اگر کمیشن گیا تو مٹی پاؤ والا کام ہو جائے گا؟ ایک دو چیزیں کلیئر کر دیں. پہلے تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا ثوابدید ہے اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں کمیشن نہیں چاہیے. دونوں پارٹیز یہی کہ ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. اچھا، یہ کمال کی ایک صورتحال ہے جہاں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک بات پہ متفق ہیں کہ کمیشن نہیں چاہیے. کہ کمیشن سے بہتر یہ ہے کہ کیس جتنا سن لیا گیا ہے اور جس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کیس، اس کا فیصلہ جو ہے یہ بینچ خود ہی فیصلہ کرے. ثوابدید تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کی ہے، چاہے ہم یہ کہیں یا نہ کہیں، ثوابدید سپریم کورٹ کی ہے. دوسری وضاحت جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ فیکٹس کی انویسٹیگیشن کے لیے کیوں نہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور وہ کمیشن جو ہے وہ فیکٹس ایسرٹین کرے، اس کے بعد اپنی رپورٹ ہمیں سبمٹ کرے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. بدقسمتی سے پاکستان میں کمیشنز کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ وہ جتنے بھی کمیشن گزرے ہیں مٹی پاؤ کنڈیشن، اس کی جو اخیر ہے وہ مٹی پاؤ پہ ہی ہوئی ہے. چاہے اچھی نیت سے بنے نہیں بنے جو کچھ بھی ہو، تو اس لیے لوگوں کے دماغ Can I ask one question? جی سر. جی افتخار صاحب. ظفر صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا. 184 کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کتنے کمیشن بنائے ہیں؟ یہ تو ایک بات کیا اس نے، اور کیا، ایک سیکنڈ مجھے سمجھنا چاہیے. دیکھیں نا، یہ دنیا سن رہی ہے، تمام عوام سن رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. جب بہت امپورٹنٹ لفظ استعمال کیا ہے ظفر صاحب نے ان کے اختیارات کے بارے میں. سوال ہے کہ کیا ماضی میں کوئی ایسی مثال پاکستان میں یا جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایکسرسائز کیا گیا ہو، اختیار واپس کر دیا ہو یا کسی اور کو ٹرانسفر؟ اچھا، میرا نہیں، واپس کر نہیں ہاں اختیارات نہیں واپس کر رہے. افتخار صاحب، سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ کتنے کمیشن اس طرح کی صورتحال میں. سر، ایک انکوائری کمیشن جو ہے یہ انکوائری کمیشن ہوگا نا. جی، اس طرح کی صورتحال میں بالکل. یہ سوال میں رکھوں گی، لیکن اسد عمر صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آخری چیز یہ کہہ رہا تھا، ہم کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے تمام فہرست بنائی. وہ تقریباً 3-4 پیج بن گئے ہمارے کہ وہ جو دستاویزات ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جن کو ہم ریفر کر رہے ہیں اپنے جو ہم نے کیس پریزنٹ کیا اس کے اندر، اور اس تمام فہرست کے اندر صرف ایک دستاویز ایسی نکلی کہ جو مسلم لیگ نون کے لائر نے کنٹیسٹ کی. باقی کسی کو کنٹیسٹ نہیں کیا. ڈاکیومنٹس کی انٹرپریٹیشن، اس ڈاکیومنٹ سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے وہ مختلف ہے. مسلم لیگ نون اس سے ایک اور نتیجہ اخذ کرتی ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں اس پہ. لیکن جہاں تک ڈاکیومنٹس جو کنٹیسٹ کی گئی وہ کون سی تھی؟ وہ واحد ڈاکیومنٹ ہے کون سی؟ وہ واحد ڈاکیومنٹ وہ ہے
جو آئی سی آئی جے کی جو پیناما کے انکشافات ہیں اس کے اندر وہ ڈاکیومنٹ شامل ہے، اور وہ ڈاکیومنٹ ہے جو موزیک فونسیکا یعنی وہ لا فرم جس کے ذریعے یہ نیسکول اور نیلسن کمپنیاں بنائی گئیں، انہوں نے جواب دیا برٹش ورجن آئی لینڈ کی فائنینشیل اتھارٹی کو کہ جی آپ نے ان دونوں کمپنیز کے بارے میں پوچھا تھا تو ان کی حقیقت یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو پیناما انکشافات ہوئے ہیں، پہلی بات تو 8 ماہ کے اندر پوری دنیا میں یہ جو پرسوں ہوا ہے اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے کنٹیسٹ نہیں کیا. اچھا، یعنی اس کو تسلیم کر لیا گیا، کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا. اور مسلم لیگ نون بھی اس دستاویز کے بارے میں پہلے 7 ماہ انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. جو افتخار صاحب کہہ رہے تھے اس کا جواب، اور ساتھ میں یہ کہ جو موزیکا کی ہے، جو افتخار صاحب نے بات کی کہ سپریم کورٹ نے بعض کیسز میں کمیشن بنائے ہیں. مثلا ایک فلڈ کا مسئلہ پیش ہوا تھا، اس میں انہوں نے کمیشن بٹھایا تھا. اسی طریقے سے کم و بیش میمو گیٹ کے بھی بعض آسپیکٹس کے اوپر کمیشن بنایا تھا. یہ سپریم کورٹ رولز کے تحت کمیشن بنتا ہے، انکوائریز ایکٹ کے تحت نہیں بنتا. سپریم کورٹ رولز کے تحت ان کے ہاں کمیشن بنتا ہے. البتہ آج تک انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ خود اپنی جان چھڑا کر انہوں نے کیسز کو بھیج دیا ہو. یہ ان معاملات میں کرتے ہیں اگر پبلک آفس ہولڈر نہ ہو. مثال کے طور پر اگر وہ کورٹ اس کیس میں طے کرتی ہے کہ نواز شریف کے بارے میں کیس کوئی نہیں ہے، اگر کوئی کیس ہے تو وہ حسین اور مریم ان کے بارے میں ہے، تو پھر وہ ایسے ہی کریں گے، وہ بھیج دیں گے بعض ڈپارٹمنٹوں کو، نہیں نیب اور ایف آئی اے ان کو بھیج دیں گے. کیونکہ اس کی وجہ ہے عام طور پر 184(3) 99% کیسز میں پبلک ہولڈر کی آسیس کے بارے میں استعمال ہوتی ہے، ویسے استعمال نہیں ہوتی. ہسٹری یہی ہے. اگر اس سے پہنچے کہ دونوں میں الگ کرنا ہے ہم نے، ان کو بھیج دیں گے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خارج ہے. میں ان کی بات پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ایک اسٹیٹمنٹ سے مجھے مکمل اختلاف ہے. ان کی پٹیشن کے اندر جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں ہم نے ان کو رائٹنگ میں ڈینائی کیا ہے، ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا. اچھا، رائٹنگ میں ایک پیراگراف میں اس کو بھی واضح کرتا ہوں، اور اورل بھی کیا ہے. اچھا، ان کی تو ان دا کوٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی کیس چلا ہے نا، اس میں سوائے ایک جو سسپیشن ایکٹیویٹی رپورٹ ان کے ہاں جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ایک آرگومنٹ بھی ان ڈاکومنٹ میں نہیں ہے. اچھا، ان کا سارے کا سارا کیس ہم نے ہماری گویا کہ پرائم منسٹر کی فیملی نے ایکسیپٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں اب آپ کے اوپر ہونا سے بالکل ٹھیک ہے، اب آپ ڈیفینڈ کریں. ان کا سارا کیس ان کے اوپر ہے. وہ کوئی ایک چیز بھی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی، نہ رائٹنگ میں نہ ہم نے اورل میں. میں اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. البتہ یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو صحیح سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی. مجھ سے اگر لائر پوچھیں، قانون شہادت کے مطابق جو اب تک ایویڈنس آئی ہے یہ 0 ہے. اچھا، یعنی یہ پروف نہیں کر سکے آپ کے خیال میں. لیکن سر اس کی وجہ ہے پاکستان کا جو قانون ہے نا، وہ جب تک ڈاکومنٹ لکھنے والا آ کر اوتھ دے کر کراس ایگزامینیشن کا شکار نہیں ہوگا، وہ ایویڈنس ہم نہیں مانتے، لا نہیں مانتا پاکستان. اور ان کو ایویڈنس ان کو پیش کرنی ہے. میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا چونکہ جنگ ہے. اچھا، اس سے پہلے اسد عمر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں افتخار صاحب سے پوچھ لوں؟ میں آپ کو بالکل افتخار صاحب اسپیسیفک سب جواب دے دوں کوئکلی، اس کے بعد افتخار صاحب کی تجزیہ سنیں گے. جو کہہ رہے تھے بیسٹر صاحب کہ ہم نے کسی چیز کے اختلاف نہیں کیا، کنٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس کے مطلب ایک الگ چیز ہے. ہمارے کیس کے موٹے موٹے جو ٹھوس جو اس کی سینٹر ہے، وزیر اعظم کی تقاریر بشمول فلور آف دا ہاؤس پہ جو انہوں نے تقریر کی، جو کہ پولیٹیکل، جو ان کی یہ ان کے لائر نے کہا بہت بڑا الزام لگایا وزیر اعظم کے اوپر کہ فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے سچ نہیں بولا، انہوں نے سیاسی تقریر کی. میرے خیال اس کا کوئی سیاسی پس منظر بھی ہے. میں افتخار صاحب سے پوچھ لوں گی. میں اگر کمپلیٹ کر لوں میں صرف ڈاکیومنٹس پڑھ کے بتا رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگے گی. فیملی کے جتنے سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہمارے کیس کا حصہ ہیں. دبئی کا ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ دبئی سٹیل مل سے ریلیٹڈ جو ہے، جو ان لوگوں نے جمع کرایا وہ ہماری کیس کا بنیادی حصہ ہے. لندن کی رجسٹری کی ڈاکیومنٹس ہمارے کیس کا بنیادی حصہ ہیں. کوئنز کورٹ کی ججمنٹ ہماری کیس کا حصہ ہے. ان میں سے میں تو تمام ان کی پروسیڈنگز کے اندر سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں، مجھے سوائے اس بی وی آئی کے لیٹر کے میں نے اور کسی چیز پہ یہ نہیں سنا کہ یہ ڈاکیومنٹ کریکٹ نہیں ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، آپ پوچھ رہے ہیں میں افتخار صاحب میں اب بریک لے کے پھر آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ یہ انٹرسٹنگ بحث ہو گئی ہے
اور بریک کے بعد ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے کہ کمیشن بننا نہ بننا فائدہ مند ہے، سود مند ہے، حکومت کو فائدہ دے سکتا ہے یعنی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کل پاناما کے اوپر پی ٹی آئی نے ظاہر انکار کیا ہے، مسترد کیا ہے کمیشن کو، بنتا ہے نہیں بنتا. آپ افتخار صاحب سن رہے تھے دونوں کی گفتگو، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس نے کیا ثابت کیا. آپ کو کیا لگتا ہے سر، پھر بھی کورٹ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے، کورٹ کو کل کر دینا چاہیے کچھ بھی جو بھی کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، جیسا کہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار ہے، وہ فیصلے کرے گی، اور اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فیصلہ کیے بغیر اس کیس سے ہٹ جائے. اور یہ مجھے خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ اگر کمیشن بنے گا تو وہ سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط کے مطابق بنے گا، ان فرسودہ قوانین کے مطابق نہیں بنے گا جن کو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے 1956 کو غالباً یا 1954 کو. اصل میں ایک بڑے مزے کی بات عمر صاحب نے بھی کہی کہ ہم نے تو سارا کیس ہی ان کے جواب سے لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جواب کو چوری کر کے ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ایک فریق نے اپنے ڈیفنس میں جو کہا وہ اس کے خلاف اب پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ڈیفنس جو ہے، ہم اس میں آپ کو خرابی بتاتے ہیں، خرابی نمبر 1 یہ ہے، خرابی نمبر 2 یہ ہے، اور خرابی نمبر 3 یہ ہے. ماں سوائے پرائم منسٹر کی تقریر کے جو پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کی، اس کے اوپر آپ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. باقی چیزیں میں حیران ہوں عمر صاحب نے سر، وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے لیکن انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. نہیں وہ کہہ رہے کہ لیگل آرگومنٹ بعد میں ہونے ہیں. اچھا ابھی وہ اس کے بعد ہے. اوکے اچھا ٹھیک. نہیں وہ کنٹیسٹ ضرور کریں گے لیکن یہ ان کا پوائنٹ ویلڈ نہیں ہوگا. اب بڑے مزے کی بات ہے کہ جو باقی پوائنٹ ہیں ان میں جان نظر آتی اس لیے ہے کہ وہ سارے کے سارے میاں صاحبان کے وکلا نے جواب کے طور پہ جمع کروائے ہیں. اگر اس جواب میں سکم ہے، اگر اس جواب میں ٹروتھ نہیں ہے، اگر اس جواب میں اور ایسی لیگل لیکوناز ہیں، تو پھر تو عمر صاحب کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس بحث کو جاری رکھیں. اور جہاں تک سپریم کورٹ ہے، میرا نہیں خیال سپریم کورٹ کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اسی کیس پہ لگی رہے، کیونکہ کافی ڈاکومنٹس ہیں، کافی گواہیوں کا مسئلہ ہوگا. بالکل. اچھا یہ جو میں یہی سوال سر رکھ لیتی ہوں، یہ جو انہوں نے کہا کہ ڈیفنس جو کیا ہے اس ڈیفنس کے اوپر آپ نے سوال، یعنی ثبوت آپ نے پیش نہیں کیے، جو انہوں نے ثبوت پیش کیے اس کے اندر آپ نے. اچھی بات صحافیوں کی ہوتی ہے نا کہ وہ زیادہ بات کی جو ہے حقائق اس کو زیادہ سنتے نہیں ہے، وہ ایک اوور آل جو بات. سر جی میں نے آپ کو کہا کوئنس کورٹ کی رجسٹری ججمنٹ کے ڈاکومنٹ جو ہے ہم نے جمع کرائی، انہوں نے نہیں جمع کرائی. لنڈن کی رجسٹری کے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرائے، انہوں نے نہیں کرائی. یہ ثبوت کے طور پہ آپ نے دیا، ناٹ ڈیفنس کے اس کے اوپر آپ نے جو ہم نے دیے جو. اور یہ کچھ چیزیں ہم نے دی ہیں جن کی لیگیلٹی نہیں کہنا چاہیے، جن کی حقیقت کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان دستاویزات سے جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن دستاویزات کو یہ نہیں کہا کہ یہ دستاویزات جو ہیں وہ جعلی ہے یا یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، سوائے ایک دستاویز کے. دوسری جہاں تک بات ہے ان کی جو ڈیفنس کی بات ہے، دیکھیں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے تو سارے کیس کا نچوڑ نکال کے 3 سوال رکھ لیے. بینچ سے کہا گیا کہ جناب 184(3) کا جب کیس ہوتا ہے تو ایک سافٹ برڈن یعنی اس کا ایک ہلکا بوجھ جو ہے وہ پٹیشنر پہ ہوتا ہے. اگر پٹیشنر سوال کھڑے کرنے پہ کامیاب ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ بہت بھاری سوال کھڑے کر دیے ہیں، اب جو بھاری برڈن ہے، جو بارے ثبوت ہے وہ حکومت کی طرف ہے. تو وہ 3 سوال ہیں. مجھے یقین ہے کہ بیرسٹر صاحب کے پاس زبردست دستاویزات ہوں گی ساری، وہ ان کا جواب دے دیں گے. جو پروسیڈنگز تھی اس میں 3 سوالوں کے جواب یعنی منی ٹریل پیش نہیں ہوئی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، وہ اس میں سلمان اسلم بٹ صاحب کو دقت ہوئی، انہوں نے کہا پرچیوں پہ چل رہا تھا سارا. میں آپ کو بنیادی بات بتاؤں، میں پھر مختصراً کہتا ہوں، ان کا جو وکیل ہے نا، اس نے جب ان کا کیس شروع کیا تو کورٹ نے، میں کہنا نہیں چاہتا کبھی کسی نے کہا ردی ہے، کسی نے کہا پکوڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے ایک طرف رکھ دیا اپنا سارا، اور انہوں نے خود ہی کہا اچھا ہم ان کی سٹیٹمنٹ پہ جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا کیس تو آرگو ہو گیا ہے، ہمارا کیس تو آرگو ہونا شروع ہوا ہے ابھی.
اور میں اسٹریٹجی واضح نہیں کر سکتا. دیکھیے نا، پرائم منسٹر کا وکیل الگ ہے اور ان کے کسی ایک ڈاکومنٹ میں ذکر نہیں ہے. حتیٰ کہ اب توفیق جس کی بات کر رہے ہیں نا، اول تو ہم دیکھیں گے اس میں نام ہی نہیں ہے، پارٹی نہیں نواز شریف. پرائم منسٹر ایز نواز شریف اس میں پارٹی کسی میں نہیں ہے، لہذا ان کا کیس تو ڈیفرنٹ ہے. اب جب آئیں گے مریم بی بی کے وکیل، صفدر کے وکیل یا کسی وکیل، یہ سوالات انہوں نے جواب دینے ہیں نا جی. نواز شریف صاحب کا تو وکیل الگ ہے، میں ایسا کھول کے بات نہیں کر سکتا. زیرو کیس ہے ابھی تک نواز شریف کے خلاف، زیرو. ان کے اپنے ڈاکومنٹ میں بھی، میں پھر کہتا ہوں، اور یہ میرا خیال میں نہیں کہنا چاہتا لیکن شاید ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایک ڈاکومنٹ ہم نے ان کا ایڈمٹ نہیں کیا، رائٹنگ میں بھی اورل بھی. میں پھر کہتا ہوں ہم نے نہیں کیا، چیلنج کیا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ہم نے رائٹنگ میں اورلی ایک ڈاکومنٹ آپ کی پٹیشن کا آیا ہوا ایڈمٹ نہیں کیا. فرق ہے، البتہ ایک ڈاکومنٹ ان کا ٹھیک ہے. چیلنج نہیں کیا نا، نہیں کر رہے ہیں ہم. اچھا رائٹ، ایڈمٹ نہیں کیا تو چیلنج شامل ہوں. ہم نے لکھا ہے ہر پیراگراف کی لائن ہے. اس کا مطلب چیلنج کر رہے ہیں، اس کا مطلب یو آر گوئنگ فار اے کمیشن اور یو آر گوئنگ فار دی سیم بیفور دا سیم بینچ. دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں، یہ تو زیادہ کھول کے ہم بات نہیں کر سکتے، کل یہ تبدیلی نہ کر لیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ یہ کورٹ خود سن لے. ہمارا تو میرا خیال ہے بہتر، یعنی آپ بھی یہ چاہتے ہیں لیٹ اس سی. کل ہم فائنل سٹیٹمنٹ دیں گے، اس کی وجہ ہے دیکھیے اس پورے مذاکرات میں پالیٹکس اپارٹ، جو مذاکرات ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ کچھ نہ ہو. کیوں؟ ان کو سال 1.5 سال چاہیے، انہوں نے کھینچ رہا ہے. ٹھیک، اس لیے یہ بھی ان سے الگ ہو گئے. ٹھیک. اب یہ چلے گئے پہلے الیکشن کمیشن میں، ہم نے وہاں بھی سرنڈر کیا اور ہم نے کہا آئیں آپ سن لیں، اور ہم نے جواب جمع کرائے. اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اب جواب انہوں نے جمع کرائے ای سی پی میں، جو ہماری پارٹی کے کچھ کارکنوں نے، انہوں نے وہاں موسٹلی چیلنج کیے. اب معاملہ آ گیا سپریم کورٹ میں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ روز روز کے اطلاع کی بجائے یہ معاملہ ونس فار آل طے ہو جائے. ہماری یہ خواہش ہے کہ کمیشن اگر کل ہی اس کا بینچ ٹوٹ جائے گا. اچھا نہیں، بینچ ٹوٹ جانا ہے. اچھا، اور پھر ری ہیئرنگ ہوگی اس پورے کیس کی. تو دوبارہ ہمیں نہیں سوٹ کرتا بیگیج لے کے ہم نہیں جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں آج فیصلہ کریں. البتہ یہ کہنا کہ ثابت ہو گیا ہے یہ غلط ہے. ہمارے وکیلوں نے تو ابھی بات شروع کی ہے بھائی، ابھی ان کے دلائل وہ کہہ رہے ہیں شروع ہوئے ہیں. پھر سوال وہی ہے کہ آپشن آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ کمیشن کے لیے جب پسند کرتے ہیں؟ جب کچھ اتنی باتیں تو آپ نے آج ہمیں بتا دی، اب یہ بھی بتا دیں کمیشن پہ جانا ہے. آپ نے کہا کہ بینچ بھی ٹوٹ جائے گا، تو پھر کرنا کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ عدالت عالیہ، ہم کوئی سٹیٹمنٹ واضح نہیں دینا چاہتے شاید اس لیے. اگر ہم کہ عدالت سنیں یہ کہیں گے جی کمیشن سے بھاگ گئے، چونکہ جماعت اسلامی کہتی ہے کمیشن بنائیں، اور ہم کہیں کہ جی کمیشن بناؤ، کہیں گے عدالت سے بھاگ گئے. ہماری بلا سے کہ آپ عدالت پہ جو چاہے کر لیں اور جو یہ کہتے ہیں وہ کر لیں، آگے چلیں. کل عدالت میں آپ یہ کم و بیش ٹھیک، وہ تو اب عدالت کے چھوڑ دیا. اب عدالت آپ کی بات سنے گی اور آپ کہہ رہے ہیں کمیشن نہیں چاہیے. وہ بھی معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون ٹی وی پروگرام پہ کیا کہتی ہے اور کورٹ میں کیا کہتی ہے، وہ دو بالکل مختلف باتیں ہوتی ہیں. مخالفت نہیں کی سر. میں ایک چیز کی نہیں بات کر رہا، میں پورے کیس جب سے شروع ہوا اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن ذرا بیرسٹر صاحب ظاہر ہے قانون دان ہے، میں تو ویسے ہی قانون دان نہیں ہوں، تو یہ کہنا کہ مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہیں وہ تو ایک لفظی بات ہے. بہت قانون جانتے ہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب، اگر میں ان کی بات مان جاؤں تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ وہ جو 5 لوگ بیٹھے ہوئے نا سپریم کورٹ کے بینچ پہ، ان کو قانون کی الف بے نہیں پتا. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم 184(3) کا کیس، جیسے بھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہا، اس لیے لے رہے ہیں کہ حاکم وقت انوالوڈ ہے. انہوں نے کہا کہ احتساب جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے حاکم وقت سے. انہوں نے کہا حضرت عمر کی مثال دی، حضرت ابوبکر کی بات کی، یہ ساری باتیں کر کے تو ان کے لیے یہ کیس میاں نواز شریف کا کیس چلتے ہوئے ہفتوں گزر گئے. ہفتوں گزرنے کے بعد اگر میاں نواز شریف کا نام و نشان نہیں ہے تو یہ جج کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ آپ تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو ڈیپینڈنسی تھی مریم صاحبہ کی، ایک نہیں، میں ابھی ڈیپینڈنسی پہ آ رہا ہوں، وہ ڈیپینڈنسی وہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بحیثیت وزیر اعظم نواز شریف نام کہیں نہیں. میں نے تو ابھی وہ اس کا میں گیا ہی نہیں کہ میں کس چیز کی بات کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہفتوں گزرنے کے بعد سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے، اس کا بینچ یہ کہہ رہا ہے
کہ بڑے سوال کھڑے ہوئے ہیں. کہا انہوں نے یا نہیں کہا؟ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے تصحیح کر دیں. انہوں نے کہا نا کیس کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ کیس ہو رہا ہے وزیر اعظم کے بارے میں. تو سوال کس کے بارے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر وزیر اعظم ٹھیک ہے نا تو قانون جو ہے وہ تھوڑا بہت شاید بیرسٹر صاحب جتنا نہیں لیکن تھوڑا بہت قانون سپریم کورٹ کے ججز بھی جانتے ہیں. اب آپ آ جائیں ڈیپینڈنسی کی میں بریک کے بعد آ جاؤں. جی سر آپ ایک بات کر لیں پھر میں ایک منٹ جی سر ایک منٹ میں بات کہنا چاہتا ہوں. جی سر دیکھیں یہ پرائم منسٹر کی وجہ سے کیس نہیں چل رہا غالباً یہ اس لیے چل رہا ہے کہ پاکستان میں کرپٹ نظام کی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے اور سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کرپشن کو روکنے والے تمام ادارے انکمپیٹنٹ ثابت ہوئے ہیں. اس لیے سپریم کورٹ انٹروین کر رہی ہے کیونکہ یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے کہ ملک کے اندر کرپشن جاری رہے. ٹھیک سر جس کو ہم مختصراً کہتے ہیں از خود نوٹس ہے سمجھ لیں 184(3) تو وہی ہے. از خود نوٹس نہیں جی از خود نوٹس مفاد عامہ کے عمران خان کی پٹیشن کے اوپر وہ پھر انہوں نے کیا ہے لیکن اور وہ پٹیشن ہے وزیر اعظم کے بارے میں جس کو ایکسپٹ کیا. اب ایک انٹرسٹنگ کیونکہ آپ ڈیپینڈنسی کی بات کر رہے تھے تو بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ مریم بی بی کے ذریعے سے پرائم منسٹر تک پہنچا جائے گا کیونکہ پرائم منسٹر کا نام جیسا کہ ظفر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہیں ابھی تک نہیں آیا ڈائریکٹلی. میاں شریف صاحب کا نام آ رہا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ری فریم کر رہی ہوں ایک سوال کو اسد صاحب اور وہ یہ سوال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ظفر اللہ صاحب کہ پرائم منسٹر کا نام کہیں نہیں آیا. میں اس کو اپنا سوال بناتی ہوں کہ میاں شریف صاحب کا نام آیا. دیکھیں میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ جو ججز ہیں وہ قانون کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں. پٹیشن جو ہے وہ میاں نواز شریف اس کے اندر جو تھے رسپونڈنٹ تھے جو مین رسپونڈنٹ تھے ہفتوں چلنے کے بعد سارا کیس پی ٹی آئی کا سننے کے بعد ججز کے کامنٹ یہ ہیں کہ بہت اہم سوال اٹھا دیے گئے. انہوں نے کنکلوڈ نہیں کیا ہمیں نہیں پتا وہ فیصلہ کیا دیں گے. انہوں نے کہا اہم سوال اٹھا دیے گئے. ہفتوں کیس سننے کے بعد اگر ایک کیس جس میں پٹیشنر گیا ہی میاں نواز شریف کے خلاف تھا تو کچھ تو میاں نواز شریف کے بارے میں نظر آیا ہوگا نا ججز کو. ڈیپینڈنسی کے ذریعے سے مریم بی بی کے ذریعے سے ڈیپینڈنسی کے نہیں ہے. انہوں نے اگر آپ سوالات ان کے دیکھیں نا تو آپ کو اس سوالات میں نظر آ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے نام براہ راست یا بلا واسطہ کہاں نظر آ رہا ہے. ڈیپینڈنسی میں ڈائریکٹلی ٹھیک ہے. اب یہ دو باتیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ججوں کے کامنٹس کے اوپر عمل تو تبصرے نہیں کرنے چاہیے اور ان کو فائنل نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے کہ حامد خان صاحب یہ کیا ردی پکوڑے کی لے کے آئے ہیں آپ. میں اس پہ مطلب یہ ایسے گپ شپ چلتی رہتی ہے لائٹ موڈ ہوتا ہے. دوسری بات یہ عدالت کا موڈ بدلتا رہتا ہے. نہیں موڈ نہیں وہ ایسے روٹین ہوتی ہے حالانکہ نہیں ہونی چاہیے گفتگو عدالت میں. ایز اے لائر میں سمجھتا ہوں ایک بینچ کے جج ہیں جسٹس اوپر بیٹھے ہیں خوشا صاحب ان کا بہت خصوص مضمون ہے ان کی کتاب میں چھپا ہوا ہیڈنگ دی کانسٹیٹیوشن میں کہ ججوں کو بولنا نہیں چاہیے. بہرحال میں ایسے بات نہیں کرتا. دیکھیے ابھی تک جب ان کا وکیل آپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں میں ہی بیٹھا ہوتا ہوں جب ایک بات کرتا ہے نا اور اس کی لیگل کانسیکوینس پہ جاتا ہے تو جج اس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ابھی فیکٹس پورے بیان کر لیں. اس کی لیگیلٹی کیا ہے یہ بعد میں آئے گی. اس کے لیگل کانسیکوینس کیا ہوگا وہ بعد میں آئے گا. لہذا ہمیں ذرا اپنے آپ سے اس کو روکنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بارہا واضح کیا ہے کورٹ میں اور طالب علم میں واضح کرتا ہوں دو مختلف کام ہیں. یہ پہلے اسٹیبلش کریں گے کوئی رانگ ڈوئنگ اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر آپ یہ لنک ثابت کریں گے نواز شریف کے ساتھ. الفاظ کہے انہوں نے ہاں تو لنک کو ثابت کر رہے ہیں کر لیتے کام نا بھائی. ابھی تو آپ نے ایک کیس سنا ہے نا قوم نے ابھی ہمارا کیس شروع ہوا ہے. بات تو پوری کرنے دیں ہمیں. یا عمرانی اصول جو سیاست کے تو نئے بنے ہیں قانون کے بھی عمرانی اصول نئے بننا چاہتے ہیں کہ بھائی ڈیفنس کا رائٹ ہی نہ ہو اور الزام کو ثبوت کہہ دیں نہ کریں قانون کو رون دیں یا نہ کریں. لیٹ دے ہم مکمل کر لیں ہماری جو مطلب نواز شریف کی فیملی ہے پھر ان کو رائٹ آف ریبٹل ملے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہے ابھی تو کورٹ میں معاملہ ہے نا جی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ثبوت ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ فیصلہ نہ آپ نے کرنا صحیح بالکل نہ عمران خان نے کرنا نہ میں نے نہ انہوں نے عدالت نے کرنا ہے. یہ خوب زور سے اپنی بات کریں. اچھا یہ چلے یہ فیصلہ ہوگا. اسد صاحب میں افتخار صاحب کے پاس بھی یہی سوال لے کے بینچ ٹوٹ رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے.
15 तारीख को चीफ जस्टिस रुखसत हो रहे हैं। नहीं रुखसत नहीं, 31 को होंगे, लेकिन 15 को जी हाँ। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो सवाल समझ गया, मैं आपका सवाल। सबसे पहले तो मैं एक दफा, क्योंकि 2 दफा जिक्र किया है, मैं एक तस्हीह कर दूं माजरत के साथ, उन्होंने हामिद खान के सारे डिफेंस को रद्दी नहीं कहा था। एक सबूत जो वो पेश कर रहे थे, डॉक्यूमेंट जो उन्होंने पेश की थी, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी, उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था कि न्यूज़पेपर का जो कल का न्यूज़पेपर है उसमें तो पकौड़े भी मिलते हैं। उन्हीं जज साहब ने कहा था कि आपकी पेपर बुक 1 के अंदर हाँ ठोस चीजें हैं मौजूद। फैसला क्या करेंगे ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन उन्हीं जज साहब ने, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि सारी आपकी जो है सबूत मैं यही कह रहा हूं, कमेंट्स पे नहीं जाते। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ जाएं जो मेरे ख्याल में सियासी पार्टीज को इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। आपका जो एतमाद है वो अदालत पर होना चाहिए, ना कि इनफरादी जज के ऊपर होना चाहिए। ये जजेस का काम है, चीफ जस्टिस का काम है, क्या वो बेंच बनाते हैं, क्या वो नहीं बनाते हैं। इनफरादी जज की तरफ नहीं, मैं इनकी नहीं बात कर रहा, मैं आपके सवाल की बात कर रहा हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि बेंच बदल जाएगा, मैं उस पे दे रहा हूं। इन्होंने नहीं कुछ कहा। नहीं, इन्होंने कहा था कि बेंच टूट रहा है, जो मैंने रीहियरिंग हो जाएगी ना, वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात है कि रीहियरिंग टाइम दोबारा से लगेगा, वो एक अलग बात है। जाहिर है वो कोई ऐसी चीज नहीं है। और शायद जो चीफ जस्टिस साहब ने कल ये इशू उठाया था और उन्होंने सवाल पूछा कि कमीशन बनाने का, वो शायद यही देखते हुए कहा था कि क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन जज जो है वो बदल जाएंगे, एक नया बेंच आ जाएगा, वो बिल्कुल आ जाए। इंसाफ का सफर चलता रहना चाहिए, एतमाद अदालत पे होना चाहिए, किसी जज पे नहीं। एक इस पे कमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अदल ऐलान कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज या एक जज मेरे लिए काबिल एहतराम है, और हमने तो कह रखा है कि हम शायद अपील भी नहीं करेंगे जो फैसला। लेकिन एक बात जरूरी है, पिछली जो हमारी धरना कमीशन जिसे मैं कहता हूं, जो इलेक्शन की धांधली का मुतालबा था, उसमें हमारे ऊपर गन पॉइंट के ऊपर यह मुतालबा था कि फलां जज बैठेगा। मैं आज ओपन कह रहा हूं आपको, हमें कहते थे कि चीफ जस्टिस बैठेगा बैठेगा बैठेगा, और जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जो ड्राफ्ट था उसमें लिखा, कौन से जज साहब का क्या, चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के, और कहा जाता था कि शेल सेट, हमारी इनकी लीगल टीम से जंग होती थी कि शेल मत लिखो, इसलिए कि 175 के खिलाफ है, और हमें मुकम्मल एतबार था उन पे, अभी भी है। लेकिन इनका ये शराब में बहस हो गई है शुरू। मैं एक सेकंड, इसकी तस्हीह करना बहुत जरूरी है। इसकी तस्हीह करना बहुत जरूरी है। आपने कोई शेल लिख लिया है, मुतालबा था इनका। नहीं, इसकी तस्हीह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैरिस्टर साहब जो बैकएंड पे जरूर होंगे, एंड में जो है बैरिस्टर साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, मैं वही बोल रहा हूं ना, आखिरी दिन शामिल थे, मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक वहां पे शामिल था। पहली दफा जो हम वर्डिंग लेके गए थे उसके अंदर यही लिखा था। इनके लॉयर ने, उस वक्त सलमान बट थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि यार देखें, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता सकते कि कौन बैठा होगा। हमने कहा बिल्कुल मुनासिब बात है, हम रिक्वेस्ट कर देते। कोई डार साहब को इतराज नहीं था, कोई एहसन इकबाल को इतराज नहीं था। दोनों ने, सर मैं वही आपको पूरी बता दो दी, पहली दफा कोई गन पॉइंट नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। पहली दफा लॉयर ने पॉइंट आउट किया कि आप अल्फाज शैल नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने कहा सही है ना, इनको एतराज था ना हमें एतराज था। दोनों साइड्स ने ये कहा जी हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपने उस वक्त आपने लिखवाया हमसे, शेल हटाने के बाद लिखवाया, एग्रीमेंट ले आए कल कि हमारी रिक्वेस्ट है बैठे। और अगर आप, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, अगर डार साहब, एहसन इकबाल, कोई भी टीम का मेंबर आके इस वक्त ऑन एयर कह दे, कल कह दे कि नहीं ये लोग, हम तो मान नहीं रहे थे, इन लोगों ने कहा जॉइंट रिक्वेस्ट की गई थी, जॉइंट रिक्वेस्ट की गई थी। अगर आपको तमाम जजों एक जैसे लिखी थी हमने, आगे जाते हैं इफ्तिखार साहब, ये कमीशन बनने का फायदा क्या होगा? मैं चाहती हूँ 2 जुमले आप इस पे कह दें सर। अगर कमीशन बनता है तो फायदा क्या, नुकसान क्या? मुझे तो ये लगता है कि जो इतनी गुफ्तगू आज हो रही है, इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। किसके ऊपर? हमने तो पिछली बात, क्योंकि जिस तरीके से हम जजों के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, साबिक धरना कमीशन की बात की है, मौजूदा की बात नहीं की किसी ने। नहीं प्लीज, नहीं बिल्कुल हमने जजों की बात की है।
नहीं, आपने इफ्तिखार जजों साहब, की बात की है, नहीं, आज के जज की मुझे किसी ने बात अफसोस है कि नहीं की। नहीं, प्लीज पाकिस्तान की सियासी जमातें अपनी मर्जी का जज लगवाना चाहती हैं, जिसमें इससे ज्यादा ज्यादती नहीं हो सकती है। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। Frankly, as a Democrat, कि no political party has a right to ask for a specific judge to head the बिल्कुल गलत बात करें इफ्तिखार साहब, रिक्वेस्टिंग के चीफ जस्टिस को खुद हेड करना चाहिए और अपनी मर्जी का जज लगाने में जमीन आसमान का छोड़ फर्क दे। होता है। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट बात है और ये क्लियर करने की भी बात है। ये पुराने जो धांधली कमीशन वाली थी उसके सिलसिले में बात हो रही थी और